अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। ये वो सहाबी रसूल है जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमाई। जन्नती सहाबी हैं हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, और वो जन्नती सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को एक साथ जन्नत का मुजदा सुनाया। उसमें इन्हीं का नाम आता है। सन 2 हिजरी में ये सहाबी रसूल जब जंग हुई उस वक्त भी बहुत भरपूर हिस्सा लिए। 30 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया, और जिस वक्त इस्लाम कबूल किए उस वक्त काफ़ी मुश्किलात इनको सामना करना पड़ा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत मुश्किलात में घिर गए। जैसे दिगर सहाबा का मक्का मुकरमा में मुश्किलात में घिरने का मामूल रहा करता था, और मुशरिकीन बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर किया करते। उस वजह से आपने हिजरत की और हबशा रवाना हो गए। ये इस्लाम कबूल करने वालों में इनका नंबर शुरू के सहाबा में आता है, अव्वलीन में से है। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर लब्बैक कहा और दाखिल इस्लाम हुए। और फिर जब मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मक्का में रहना दुश्वार हो गया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत कर गए। हिजरत की, हबशा में रहा, और हबशा में रहने के बाद फिर मक्का मुकर्रमा वापस आए। मक्का मुकर्रमा से जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा, तो हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हिजरत फरमाई, और ये वहाँ से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद हज़रत सैयदना साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे उनकी भाईचारा करा दिया। जितने मुहाजिरीन थे, जैसे हमने पहले भी बयान किया है कि मुहाजिर सहाबी का अंसारी सहाबी के साथ भाईचारा किया जाता, तो उसमें इनका भाईचारा हज़रत सैयदना साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ किया गया। तो वो सहाबी रसूल अंसारी सहाबा ने मुहाजिरीन के साथ बे इंतहा अच्छा सलूक किया। जब हिजरत करके दूर दराज से लोग आ जाते हैं तो इसमें हमारे लिए दर्स है। अंसारी सहाबा हमारे लिए रहनुमा है, अंसारी सहाबा हमारे लिए रहबर है कि ये सहाबा इकराम ने जैसे हिजरत करके दूर दराज से मुसलमान मदीने में आए तो इन्होंने सब कुछ उनके लिए पेश कर दिया। अपना माल मता और बाग था, तिजारत थी, सबको आधा आधा कर दिया कि आधा माल अपने भाई के लिए, आधी तिजारत अपने भाई के लिए, आधा बाग अपने भाई के लिए। 2 बाग है तो 1 बाग मेरे पास, 1 बाग मेरे भाई के लिए। इस तरह तमाम चीज़ों को उन्होंने तकसीम किया। हत्ता कि हज़रत सैयदना साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में 2 बीवियां थी अंसारी साहबी की, तो उन्होंने कहा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आप मेरी दोनों बीवियों को देख लें, इसमें से जो पसंद है तुम्हें, मैं उसमें से तुम एक को जिसको पसंद करे मैं उन्हें तलाक दे दूंगा, और उसके बाद अय्याम इद्दत के दिन गुजरने के बाद फिर तुम उनसे निकाह कर लेना। और साथ ही साथ अपने माल में से भी आधा माल हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश किया। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त फरमाया, मुझे ये न माल चाहिए तुम्हारे पास से और न मुझे ज़ौजा चाहिए, कुछ नहीं, बस मुझे तुम बाजार का रास्ता दिखा दो, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। फिर उनके साथ में बाजार गए मदीना मुनव्वरा में, और जाकर वहां पर उन्होंने कारोबार शुरू किया, तिजारत शुरू की। बहुत कम माल था, कुछ भी ना के बराबर था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सबसे पहले घी और पनीर से काम शुरू किया और उसको बेचा। शाम हुई तो थोड़ा सा घी और थोड़ा सा पनीर नफ़े में आ गया, वो लेकर घर आए। दिन गुजरे, दूसरे दिन फिर बाजार चले जाते और शाम के वक्त वापस आ जाते, और ज़ुहर की नमाज से पहले बहुत लंबी देर तक नफिल नमाजें पढ़ा करते। और ये उनका मामूल था। अमल बहुत ज़्यादा था और रोज़े बहुत ज़्यादा रखा करते थे। और हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाई, और उनके लिए एक चीज़ की जो इजाज़त थी ख़ास तौर पर, वो रेशम का कपड़ा पहनने की इजाज़त थी। हालांकि सबके लिए इजाज़त नहीं होती है, चंद एक सहाबा, गिने चुने सहाबा है जिनको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी लिबास की इजाज़त दी। उसमें हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु भी है।
जंग बद्र का मौका आया 2 सन हिजरी में, तो उस वक्त में अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु ने दलेरी के साथ सहाबा के साथ ठहरे रहे और मुकाबले के अंदर बहुत आगे आगे रहे। और फिर जब अबू जहल को कत्ल करने के लिए मदीने मुनव्वरा के 2 कम सिन सहाबा हज़रत माज और हज़रत मुआविज, ये जब दोनों ने पूछा कि अबू जहल किधर है, क्या मैं रसूल पाक के दुश्मन को हम कत्ल करना चाहते हैं, तो उस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु से उन्होंने पूछा था, तो आपने निशानदी की थी कि फुला है तुम्हारा शिकार, वो है अबू जहल। तो अबू जहल की तरफ निशानदेही की थी। उसके बाद ये 2 बिल्कुल कम सिन, बल्कि कम सिन नहीं, बिल्कुल नौजवान, अभी अभी जो जवान हुए, ये 2 असहाब जाकर ये लड़कों ने हमला किया और उसे कत्ल किया था। और ये वो सहाबी रसूल है, जब जंग उहद का मौका था, उहद के मौके पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जंग में हिस्सा लिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु, और इनके जिस्म पर उस वक्त 20 ज़ख्म थे। जंग ख़त्म होने के बाद जब देखा तो 20 ज़ख्म थे, लेकिन इस असना में इनकी टांग पर एक कारी ज़र्ब था, जिस वजह से वो उम्र तमाम लंग था पैर में। ये उहद की जंग का हिस्सा लिए थे जंग में, और उसकी वजह से ज़ख्म आया था। उस ज़ख्म की वजह से हमेशा लंग रहता था पैर में, और वो थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चला करते थे। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु, माल अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया, इतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह इनके माल में बरकत अता फरमा। तो जो तिजारत करते उस तिजारत में नफ़ा ही नफ़ा, जो काम के अंदर हाथ डालते उसमें नफ़ा ही नफ़ा। खुद फरमाते हैं कि अगर मैं पत्थर उठाऊं तो उसके नीचे से सोना निकल आ जाए, यानी इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपके माल में बरकत अता की। तो हज़ारों दीनार, हज़ारों दिराहिम माल खर्च कर देते थे, राह खुदा में सदक़ा खैरात कर दिया करते। उसके बावजूद भी इनके माल में कमी नहीं होती। इनके बाज़ार में जाना इनका बहुत बड़ा एक अल्लाह की तरफ से रहमत का सिलसिला होता कि इतना ज़्यादा अल्लाह ने माल अता किया कि वो चाहे तो पूरी रियासत को ख़रीद लें। इतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता फरमाया। इल्म इतना ज़्यादा था कि अकाबिर सहाबा, ख़ुद फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब शूरा उनकी थी फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु की, तो उस शूरा में मशवरा हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु से लिया करते थे। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो शूरा थी, जिसके अंदर वो मशवरे के साथ काम किया करते, तो उस मशवरे के अंदर हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु है। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया था, उस वक्त में जो तरके की बात हुई, जो तरके में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विरासत का जो माल है तरके में कैसे तकसीम होगा, उस वक्त में हज़रत सैयदतुना फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह अन्हु और दिगर अज़वाज मुतहरात जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके की वरासत के बारे में बात कर रहे थे, तो उस वक्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु और फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने खैबर के जो बागात थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीनात थे, वो तरके में ख़ानदान वालों को नहीं दी जा सकती, अहले बैत को नहीं दिया जा सकता, बल्कि तरके का माल वो मुसलमानों ही के लिए होगा, रसूल पाक का तरका, और उसकी विरासत तकसीम नहीं होगी, तरका तकसीम नहीं होगा। इस बात को जिन्होंने कन्फर्म किया था वो हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु है। इल्म बहुत ज़्यादा था। जब फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु का मुबारक दौर था, उस वक्त में ईरान फतह हुआ, उस वक्त में इन लोगों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वह आतश परस्त थे दिगर लोगों के साथ। अब ये नया था, जितने लोग इलाके फतह हुए थे अब तक, वो फतह होने वाले इलाके सारे के सारे यहूद के थे या नसारा के थे। यहूद अहले किताब है, इनको किताब अल्लाह ने अता की, इसलिए यहूदियों को अहले किताब कहा जाता है। नसरानी यानी क्रिश्चियंस, इनको भी अहले किताब कहा जाता, क्योंकि इन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील मुक़द्दस अता फरमाई। तो इस तरह ये इससे पहले की जो 2 कौमें हैं, यहूद और नसारा, तो इन्हें किताब दी गई थी, लेकिन अब आतश परस्त थे। आतश यानी आग, परस्त यानी इबादत करने वाले, आग को पूजने वाले, आतिश परस्त, ये ईरान के लोग थे। ईरान को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही सहाबी फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने फतह किया। तो उस वक्त में अब बात ये निकल आई कि इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। ईरानी चूँकि काफिर हैं, अब इनके साथ सलूक क्या किया जाए, क्योंकि ये मुशरिक हैं
اور آگ کی پرستش کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ذمی کافر کا حکم لگے گا اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ داری کرنی ہوگی۔ تو اس کو قبول کیا تھا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی رسول مال اللہ نے جنہیں بہت زیادہ دیا، تو جب جنگ موتا کا موقع آیا، جنگ موتا کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، تو اس وقت میں چندے کا اعلان ہوا، تو جو سب سے زیادہ جنہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا تھا جنگ موتا کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، آدھا مال انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، تو پھر وہ ہزاروں دینار تھے جو انہوں نے دیے، درہم، دینار، گھوڑے، اونٹ اور پھر زریں اور جتنا سامان فوجیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے حاجت ہوتی، اس میں بڑا حصہ جنہوں نے ادا کیا اس میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ حیات الصحابہ میں آج کے پروگرام میں ہم حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے واقعے کو عام کرنے کے لیے آپ ضرور شیئر کر دیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا تھا۔ وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ قبیلے بنو جزیمہ میں تبلیغ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو یہ وہاں پر جا کر دعوت اور تبلیغ کے کام کے ساتھ میں انہوں نے خون ریزی کر دی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غلطی کے سائے وہاں پر خون ریزی کی اور اس وجہ سے وہاں پر زیادہ نقصان ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے الہ میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ مکہ مکرمہ سے مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے قریب ایک علاقہ تھا، جیسے ہم نے پہلے کہا بنو جزیمہ، اس علاقے میں دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس بات پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ساتھ ان پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ناراض ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے ایک جھگڑے کی طرح بات قائم ہو گئی تھی کہ تم نے اس طرح سے کیوں کیا، کیوں تم نے قتل و غارت گری کی اور کیوں تم نے وہاں پر خون ریزی کی، دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس پر بحث چھڑ گئی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان میں، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا کہ یہ دونوں آپس میں اس طرح سے تنازع ہو گیا، تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے اصحاب سے مت جھگڑا کرو، اس طرح فرمایا میرے اصحاب سے مت جھگڑا کرو کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو تو وہ ان کے برابر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی صحابی رسول ہے، ان کا بھی مرتبہ مقام بے انتہا بلند ہے، لیکن وہ کون ہیں جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، بدری صحابی، حبشہ میں جنہوں نے ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ میں ہجرت کی، 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ اس کا ثواب کتنا انبار ہوتا ہے، انبار ہے ثواب کا ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اور پھر راہ خدا میں جو مال پیش کیا، بے حساب پیش کیا، گن کر نہیں دیا کرتے تھے، بغیر گنے کے مال خیرات کیا کرتے تھے، تو اللہ بھی انہیں بلا حساب و کتاب عطا کرتا تھا، بہت زیادہ بغیر گنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، چونکہ اس طرح سے جیسے بے حساب دیتے تھے ایسے ہی بہت زیادہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا تھا۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہے جو ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابھی شروع میں جیسے مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، اس وقت میں جب ان کا بھائی چارہ کرا دیا تھا حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے، تو پھر یہ بازار جانے لگ گئے تھے، اس کے بعد پھر بہت زیادہ مال بھی شروع ہو گیا تھا، کمانے کا سلسلہ، آنے کی آمد بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو اس وقت میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکلتے وقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پلساٹ تھی۔ اس زمانے میں کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ اس طرح سے پیلا کچھ لگا دیا کرتے، تو
اس وجہ سے رنگ آپ کے ہاتھ میں کچھ پلساہٹ تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہر میں کیا دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایک گٹلی کھجور کی گٹلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ چاہے ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث جو عام طور پر ولیمے کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ ولیمہ کرنا ہے تو کم از کم ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرنا چاہیے، یہ جو حدیث ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی میں واضح کر دوں، چونکہ لاک ڈاؤن وغیرہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ معاشی تنگیاں چل رہی ہے، ان دنوں میں کم لوگوں کو بلا کر نکاح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں اس لاک ڈاؤن میں 3 شادیاں میں نے اٹینڈ کی ہے اور بہت ہی خوشی ہوئی کہ بہت کم، کہیں پر 2 آدمی آئے ہیں، کہیں پر 5 آدمی، کہیں پر 10 آدمی، اس طرح لوگوں کو اکٹھا کرتے اور پھر مردانے سے زنانے سے یعنی دولہا اور دلہن کی طرف سے بہت کم لوگوں کی طرف اکٹھا ہوتے اور شادی کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے، اس میں زیادہ لوگوں کو جمع کرنا مناسب نہیں ہے، اور جن لوگوں نے پہلے سے شادیاں طے کی ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہرگز شادیوں کو نہ روکیں، شادیوں کو فی الفور کر دیں، اور شادی خانے کھلنے کا انتظار کرنا کہ بینڈ باجا شادی خانہ اور پورے ہجوم کے ساتھ لائٹنگ کے ساتھ 10 قسم کے کھانے رکھنے کا یہ سب سسٹم نہ ہو، بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب انجام دی جانی چاہیے۔ ولیمہ بھی بہت مختصر سے انداز میں ہو جانا چاہیے، اور کسی کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں نہیں بلایا گیا اور شادی کر لی گئی، یہ بھی نہیں، اور اس میں ایسی نیت بھی نہ ہو کہ کم لوگ آئیں گے تو کھانے کا خرچہ بچے گا، نہیں، بلکہ اسلام نے کھانا کھلانے کو ایک اچھا عمل بیان کیا ہے، ایک پسندیدہ چیز ہے کھانا کھلانا۔ لیکن غربا میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، جیسے کہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے مال تقسیم کیا، یہ اچھا عمل ہے۔ ایسے ہی پیٹ بھرے لوگوں کو جو بڑی تعداد میں جمع کر کے بڑے بڑے شادی خانے بھرتے ہیں اور پھر دکھاوا، ریاکاری، تصنع اور بہت زیادہ کھلانا پلانا، یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا مدینہ منورہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے مدینہ منورہ میں، لیکن نکاح کی دعوت میں تقریب میں نہیں بلایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ولیمے کا حکم بھی فرمایا، وہ ولیمہ بھی کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اتنی عظمت والی شخصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، محبوب کبریا ہے، اور وہ مدینے میں ہے، اس کے باوجود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا ہے۔ یہ جنتی صحابی، نبی پاک کے چہیتے صحابی، انہوں نے نکاح کیا تو اس وقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت میں نہیں بلایا ہے۔ تو اتنی آسانی سے ہوتی تھی شادیاں، بہت آسانی سے اسلام میں نکاح کا طریقہ تھا۔ یہ ہم نے بگاڑ لیا، ہم نے خراب کر لیا کہ بہت لوگوں کو بلائیں، وہ ناراض ہو جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو بھی بلانا ہے، ان کو بھی بلانا ہے، اچھے رقعے بھی چھپانا ہے، بڑا خرچ کرنا ہے۔ بہرحال موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ساتھ میں تھے اس میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ میں بہت زیادہ صحبت اختیار کی، اور بہت زیادہ عقل اور فہم اللہ نے جن کو عطا کیا، وہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے، بہت بااخلاق، اور ان کا رنگ سفید لال رنگ مائل تھا تھوڑا سا، اور قد بہت بڑا تھا، لمبا قد تھا، اور ہاتھ چوڑے تھے، اور یہ صحابی رسول جنگوں میں حصہ لیتے تھے، اور یہ وہی صحابی رسول ہے جنہوں نے مال اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ فرمایا 12 ربیع الاول کو، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے صحابہ نے انتخاب کیا اور متفق ہوئے، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں تیسرا نمبر یہی صحابی کا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، اور پھر
اس کے بعد اس جوری میں، اس مشوروں میں رہا کرتے کہ کیا حالات تھے اس وقت میں، جنگیں مختلف ہوا کرتی تھی اس وقت میں، جب حضرت صدیق اکبر مشورہ کیا کرتے تو یہ مشورہ انہیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، تو اس وقت انہوں نے مشورے کے لیے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ میرا ارادہ میرے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کرنے کا ہے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں جو مزاج میں بہت سخت ہے، یعنی فاروق اعظم کے تعلق سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یوں کہا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میری موجودگی کی وجہ سے ان کے اندر سختی ہے، لیکن جب ان پر ذمہ داری آ جائے گی، جب ان پر ذمہ داری آ جائے گی خلافت کی، تو یہ سختی ان کے درمیان میں نہیں رہے گی۔ اور ویسے ہی ثابت ہوا، وہ سختی جو پہلے ہوا کرتی تھی اس میں کافی نرمی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بننے کے بعد پائی گئی۔ اور پھر ان کی شورا تھی، اس شورا کے اندر مشورے ہوا کرتے، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مشورہ دیا کرتے اس مشورے پر عمل ہوتا۔ عراق کے لیے جب فوج کشی ہوئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوج بھیجی عراق کی طرف میں، تو اس وقت میں تمام صحابہ اس بات کے لیے کہہ رہے تھے کہ عراق کے اندر جو علاقے فتح کرنا ہے وہاں پر کوئی اور نہیں، خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار ہو کر جانا چاہیے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں جانے سے انہوں نے اور لشکر کا سپہ سالار بننے سے انکار فرما دیا تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو بھیجنے کے لیے تمام صحابہ بات کر رہے تھے۔ اس وقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنی گراں ذمہ داری جو خلافت کی ہے مدینہ منورہ میں رہ کر اسے پوری کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ وہاں پر بھیجنا اور وہاں پر امیر المومنین کا جانا مناسب نہیں ہے، لہٰذا امیر المومنین کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ سالار مجاہدین بن کر روکا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روکا، اور اس کے بعد پھر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ پھر کس کو وہاں پر ہم خلیفہ، کس کو وہاں پر فوج کا سالار بنا کر بھیجے؟ تو اس وقت انہوں نے جو نام پیش کیا تھا وہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے عراق گئے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور کا ہے اس میں آپ ہر موقع پر ساتھ رہا کرتے، اور پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں زخمی ہو گئے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فیروز ابو لولو نامی کافر نے آپ پر حملہ کیا، فاروق اعظم زخمی ہوئے، فجر کی نماز چل رہی تھی، پہلی رکعت تھی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گرتے وقت میں نیچے زمین پر آنے سے پہلے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پر کھڑایا، اور پھر زخمی ہوئے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز فجر کی بہت تیزی کے ساتھ پڑھائی، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تنہا اپنی نماز پھر پڑھ لی، اور اس کے بعد صحابہ نے مشورہ کیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ کے لیے کوئی نام پیش کر دیں، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام پیش کیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 6 نام پیش کیے، ایک ٹائم اتنا نہیں تھا کہ ایک پوروں کے ساتھ مشورہ کیا جاتا، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس وقت تھا اور انہوں نے کئی صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد پھر اعلان کیا تھا، ایسے ہی بغیر مشورے کے اعلان نہیں فرمایا تھا، تمام صحابہ سے جن کو مناسب سمجھے تھے مشورے میں لینا، ان سے صحابہ سے گفت و شیند ہو چکی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، اس کے بعد اعلان فاروق اعظم کا انہوں نے فرمایا تھا۔ یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اچانک زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد اب ہر ایک کو بلا کر بات چیت کرنا اتنا مشورے کا ٹائم نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ہی وقت میں وہ کام کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذہانت بہت زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرق کرنے اور تمیز کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا، تبھی تو آپ کو فاروق کہا جاتا۔
کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والے اور فرق کو واضح کر دینے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں 6 صحابہ اکرام جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے وقت بھی جن سے راضی تھے، ان 6 صحابہ کا انہوں نے نام لیا اور نام لے کر فرمایا کہ ان 6 کے اندر سے مشورہ ہو، اور اپنے بیٹے کا نام بھی لیا، لیکن فرمایا کہ انہیں خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، حضرت عبداللہ ہو یا حضرت رسول پاک حضرت فاروق اعظم کے جو فرزند ہے عبداللہ بن عمر، ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا خلیفہ بنانے کے لیے، لیکن مشورے میں انہیں رکھا جا سکتا، اس طرح سے فرمایا۔ اور 6 صحابہ کے جو نام لیے جس میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کرنا ہے، تو جو 6 نام تھے اس میں سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 نام تھے۔ ان 6 ناموں کے درمیان میں مشورہ کرتے ہوئے فاروق اعظم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک امیر المومنین کا انتخاب ہونا ہے، تو اس وقت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا نام وڈرا کر لیا، اپنا نام واپس لے لیا، اور اپنی جگہ جو نام پیش کیا وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام پیش کرتے ہوئے حضرت سیدنا طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا نام وڈرا کر لیا، تو اس طرح یہ 2 نام ہٹ گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، اور پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب 6 آدمی، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے فرما دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر امیر المومنین کا انتخاب کر لینا چاہیے، یہ آپ کا آرڈر تھا۔ اس آرڈر پر عمل کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ 6 صحابہ کس کا سلیکشن کریں، تو 6 میں سے 3 کے نام ہٹ کر اب 3 کے نام آ جائیں۔ اس طرح سے جو مشورہ دیا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 6 کو کہا تھا کہ 6 میں سے 3 اپنے نام ہٹا لے اور 3 ان کی جگہ پر پیش کر دیں۔ تو میں نے جیسے بیان کر دیا کہ اس طرح سے حضرت عثمان کے لیے حضرت طلحہ نے، حضرت علی کے لیے حضرت زبیر نے، حضرت عبد الرحمن کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے اپنے نام وڈرا کیے۔ اب 3 نام تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت جو کی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پردہ فرمانے سے پہلے، وہ یہ تھی کہ اگر معاملے میں الجھن پیدا ہو جائے تو عبد الرحمن بن عوف صاحب سمجھ ہیں، یہ زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان کے مشورے کو فوقیت دی جائے۔ ایک خاص طور پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے یہ بات فرمائی تھی، جس کی وجہ سے اب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میں بات چیت کروں گا، اور پھر وہ اپنا نام ان دونوں کے حق میں مشورہ کرتے ہوئے ایک چیز پر فائنلائز کرنے کی بات کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا نام ہٹایا۔ اب 2 نام رہ گئے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، اور اس کے بعد دونوں کے ناموں کے درمیان میں بات چیت کی اور دونوں سے بھی گفتگو فرمائی، الگ الگ گفتگو فرمائی، اور گفتگو کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کو انہوں نے فائنلائز کیا، اور پھر فرما دیا کہ میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ کے اعلان کے بعد جوخ در جوخ لوگ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، تو صحابہ کی بڑی تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوئے، اور پھر تمام صحابہ نے اجماع کے ساتھ ان کا انتخاب فرما لیا۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تیسرے خلیفہ کے انتخاب میں بہت اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا کہ آپ کے بیٹے ابو سلمہ جن کا نام تھا، ابو سلمہ ایک مرتبہ ریشمی لباس پہن کر جا رہے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوڑے سے انہیں مارا تھا۔ مارنے کے ساتھ ہی عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ یا امیر المومنین آپ مار رہے ہیں ابو سلمہ کو، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے
کہ ہم ریشمی لباس پہنے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اکیلے کو اجازت دی ہے، تمہاری اولاد کو اجازت نہیں دی ہے، لہذا تم پہن سکتے ہو، تمہاری اولاد ریشمی لباس نہیں پہنے گی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو کوڑے سے مار کر ریشمی لباس پہننے سے منع کیا تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے جو احکامات کو بہت سختی سے نافذ کیا کرتے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت نکاح کیے، اور ان میں ان کی جو بیٹیاں تھیں، انہیں 7 بیٹیاں اور 21 بیٹے تھے، آپ پردہ فرمائے اس وقت میں۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مشوروں سے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتے ہوئے بالکل خاموشی کی زندگی اختیار فرمائی، اور بہت ہی تنہا رہنے لگے تھے، اور لوگوں سے میل جول، گفتگو، میل ملاپ سب کچھ ختم کرتے ہوئے ایک الگ انداز میں رہنے کا سلسلہ رکھا تھا۔ جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ رائے مشورے میں حصہ لیا کرتے۔ جب 18 ہجری کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں طاعون کا مرض پھیل گیا تھا کئی علاقوں میں، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کے لیے یہ خط لکھ رہے تھے کہ جہاں جہاں بھی ہے وہ وہاں سے طاعون کی حالت میں فوری وہ علاقے چھوڑ کر مدینہ آ جائیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا جو جاری ہونے ہی والا تھا، لیکن اس کو روکنے والے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلایا جا سکتا جہاں پر مرض پھیل جائے، وبائی مرض جس علاقے میں ہے اس علاقے سے کسی کو نکل کر دوسرے علاقے میں جانا، اور جو اچھا علاقہ ہے وہاں سے نکل کر وبائی مرض کے علاقے میں جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہی سنائی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، جس کی وجہ سے انہوں نے تعاون زدہ علاقوں سے اپنے اصحاب کو، اپنے جرنیلز کو، اپنے گورنرز کو واپس آنے کی جو ہدایت دے رہے تھے، اس ہدایت کو دینے سے وہ رک گئے تھے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ مشورہ دیا کرتے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ مشورہ وغیرہ دینا بھی کم کر دیے تھے، اور بہت زیادہ رونا اور بہت زیادہ غم کے عالم میں ہوتے تھے، کیونکہ مال اور دولت اللہ نے بہت زیادہ دیا۔ تو اس وقت میں زیادہ تر وہ حضرت سیدنا مصعب بن عمر، بخاری شریف کی حدیث میں ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس روٹیاں بھی تھی دسترخوان پر اور گوشت بھی تھا، تو وہ گوشت اور روٹیوں کو دیکھ کر روتے رہے بہت دیر تک۔ تو ان سے بعض تابعین نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا غمگین ہو رہے ہیں، دسترخوان کو دیکھ کر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کے لیے کفن کے لیے بھی ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا، اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمائے شہید ہوئے تو ان کو کپڑا دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کفن نہیں موجود تھا، لیکن آج ہمارے دسترخوان پر اتنا مال ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد لمبی زندگی ہو، اور وہ بھی زندگی ایسی جس میں مال کی بہت زیادہ فراوانی ہو۔ اس وقت میں ایک روتے رہے، اور دسترخوان کے اوپر کھانے کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ نہیں، اتنا اچھا کھانا مجھے نہیں کھانا ہے، کہ اصحاب رسول اس طرح سے نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ خوف خدا اور عشق رسول کی الگ ان کی جھلک تھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے تو مچل جاتے، اس پر عمل کرنے کا بہت جذبہ ہوتا۔ ایک دفعہ قحط کا وقت تھا، اس وقت میں بہت بڑے پیمانے پر آپ کا قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، تو مدینے میں دھوم مچ گئی ہر سمت میں کہ اتنا مال آیا کہ ایک اونٹ کا اول جو اونٹ ہوتا ہے قافلے کا وہ مدینے میں تھا، تو اس کے بعد قطار تھی اونٹوں کی، اور ہر ایک پر مال تھا، اور بہت سا سامان تھا، اناج تھا اس کے اندر بہت زیادہ، گھی، مکھن اور عجب چیزیں اس کے اندر بھری ہوئی، اور بہت سا کپڑا لتا۔ وہ دوسرے ملک سے شام سے سفر کرتا ہوا آپ کا قافلہ پہنچا تو مدینے کے اندر ایک اونٹ اور اس کی قطار اتنی لمبی کہ شہر مدینہ کے باہر تک اونٹ تھے، اور ہر ایک پر سامان لدا ہوا تھا۔ تو وہ جب دھوم مچ گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اپنی کنیز سے کہ اتنا شور کیا ہے، یہ باہر اتنا شور کس چیز کا ہے؟ تو کنیز نے کہا کہ شور اس چیز کا ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ واپس مدینہ آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے اصحاب میں جو آخر میں
حساب دے کر فارغ ہوں گے وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، کیونکہ مال بہت زیادہ ہے تو حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ یہ بات جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کنیز سن کر وہاں جا کر بات پہنچائی کہ ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کیوں فرما رہی ہے کہ آپ کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب مجھ سے آ کر جو ملتے رہے حشر کے دن حساب دے دے کر جب آتے تھے اللہ کی بارگاہ میں حساب پیش کرنا، جتنا مال دنیا میں کمایا، جتنا خرچ کیا، تمام کا حساب دینا، دے کر آ کے پھر ملنا، تو سب سے زیادہ حساب عبد الرحمن بن عوف کو دینا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ میرے اصحاب میں آخر میں آ کر ملیں گے۔ یہ سننا تھا، وہ فوری سے وہ خوفزدہ ہوئے اور پھر جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا ام المومنین میں نے سارا مال صدقہ کر دیا، آپ گواہ ہے نا کہ میں نے یہ مال میں سے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے بے تحاشا مال دیا تھا، اتنا مال کہ جب آپ پردہ فرمائے تو اس وقت آپ کے پاس سونے کی اینٹیں تھی جس کو کاٹ کر آپ کی ازواج میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سونے کی اینٹوں کو تقسیم کرنے کے بعد کچھ اینٹیں باقی رہ گئی تو کلہاڑی سے مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر ان کی ازواج میں ترکے کے مال کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد میری ازواج مطہرات کی جن کو خدمت ہوگی، یعنی جو ازواج مطہرات کی سواری کا انتظام کرنا اور ان کے پردے کے لیے انتظام کرنا، حج کے لیے اگر جا رہے ہیں تو حج کے لیے جانے آنے کا انتظام کرنا، محافظت کا انتظام کرنا، تو یہ جو کرے گا وہ بہت ہی نیکوکار اور بہت ہی زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری فاروق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو حج کرانے کی ذمہ داری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو قافلہ جایا کرتا تھا وہ ذمہ داری پوری کی پوری حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر سبیل لگایا کرتے تھے، لوگوں کو فی سبیل اللہ کھلانا پلانا اور بہت زیادہ مال لوگوں کو دے دینا اور لوگوں کو کھانے کے انتظامات کرنا حج کے موقع پر، یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہے جب ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اپنے کاشان اقدس سے نکلے اور نکل کر ایک میدان کی طرف جا رہے تھے، ایک باغ کی طرف جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو اس وقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، درود پاک کی فضیلت کے اندر یہ حدیث بڑی اہمیت کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے نکل کر میدان پار کرتے ہوئے ایک باغ میں داخل ہوئے اور جا کر وہاں پر لمبا سجدہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل سجدہ کیا، اور اس وقت جب وہ سجدے میں تشریف لے رب کی بارگاہ میں سجدے میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے رہے اور کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ اس طرح سے وہ گھبرا کر فکر مند تھے کہ اب کیا جائے، میں کیا کروں اس وقت میں۔ اس طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فکر مند تھے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس کو بارگاہ بے نیاز سے اٹھایا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن، انہوں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ اے عبد الرحمن، ابھی جبریل امین آئے تھے، بسم اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی آپ کا امتی، یا رسول اللہ، جو کوئی آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلامتی بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک سلامتی نازل فرمائے گا۔ تو کیا میں شکر ادا نہ کروں؟
تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا تھا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے کہ جو بندہ درود پیش کرتا ہے اور رسول پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو مسند احمد کی حدیث کے اندر ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود اور سلام اس پر نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے درود اور سلام پیش کرنے کی رسول پاک کی بارگاہ میں سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال کا وقت آیا تو بہت ہی زیادہ اللہ کے ذکر میں تھے، اور اس حال میں آپ پردہ فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آپ نے جو ترکے میں مال چھوڑا تھا اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جو دینار ہے 4 لاکھ درہم کا جو باغ تھا آپ کا، 4 لاکھ درہم کا باغ، اس وقت میں انہوں نے لکھا کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے، امہات المومنین کے لیے میں یہ نذر کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے پردہ فرمانے سے پہلے اپنے مال میں سے 4 لاکھ درہم کے باغات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے یعنی امہات المومنین کے لیے انہوں نے نذر پیش کی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ یہ صحابی رسول کبھی قرض نہیں لیا کرتے تھے، اور کسی کو قرض بھی ادھار پر مال نہیں بیچا کرتے تھے، نہ ادھار پر مال خریدا کرتے تھے۔ ان کا خاصہ یہ تھا کہ تجارت میں ادھار پر جب مال لے کر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ادھار پر مال لینے سے حقیقت سے بعید ہو جاتا ہے آدمی، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ میری دکان 10 لاکھ کی ہے، میری دکان 20 لاکھ کی ہے، اور مال سارا کا سارا ادھار رہتا ہے، تو وہ ایک فرضی دکان چلتی ہے۔ حقیقت میں وہ دکان کے اندر مال نہیں ہوتا ہے، بس ایک طرف سے ادھار لانا، پھر ادھار لوگوں کو دینا ہے، تو وہ قرض میں ڈوب جانا، اور پھر اس میں خسارے ہوتے ہیں، اور اس میں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، تمام چیزیں فرضی ہوتی ہے۔ حقیقت میں جتنا مال ہوتا ہے اور حقیقت میں جتنا مال جا رہا ہوتا ہے وہ صحیح طور پر کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں روپے کا قرض ایک طرف چڑھ جاتا ہے، اور پھر ظاہری طور پر کچھ مال آ رہا جا رہا، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ میں ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ روز بروز خسارے میں جاتا ہے، کیونکہ وہ مال اس کا قرض کے طور پر چڑھتا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجارت کیا کرتے اس میں ادھار مال نہیں خریدا کرتے تھے، اور کسی کو ادھار دینے سے بھی منع کرتے کہ ہم ادھار میں لین دین کا سلسلہ نہیں رکھیں گے۔ یہ صحابی رسول کا جب جنازہ تیار ہوا اس وقت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پاس آئے، اور آ کر اس وقت فرمایا کہ دنیا میں جو اچھا پانی تھا وہ تم نے استعمال کیا، اور جو گدگڑا تھا، میلا تھا، اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ دینے والے صحابہ میں آپ کا نام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی اس طرح سے شان بیان فرمائی۔ اور پھر جنازے کی نماز حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور پھر جنازے کو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی وہاں پر ٹھہر کر ان کی شان بیان کی پردہ فرمانے کے بعد، اور اس کے بعد ان کا جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیئر ضرور فرما دیں تاکہ یہ صحابی رسول کے واقعات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی، بدری صحابی، احد کے اندر جنگ کرنے والے صحابی، اور صحابہ کرام کے درمیان میں فیصلہ کرنے والے اتنے عظمت والے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام لوگوں تک بات پہنچے، اور ہم اپنے روشن ستارے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ روشن ستاروں کی مانند ہے، تم کسی کی بھی پیروی کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں جو روشن ستارہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنے لیے راہ نجات بناتے ہوئے اس پر گامزن رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔